प्लास्टर भी अय्याज साहब ही ने किया था। खुद ही? जी हाँ। इस पर यहाँ कस्बे में तो बड़ी चहमकुइयाँ हुई होंगी। कतई नहीं जनाब। अब भी यहाँ लोगों का यही ख्याल है कि अय्याज साहब कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, और मेरा ख्याल है कि उनका नौकर भी बुजुर्गी से खाली नहीं। कभी ऐसे लोग भी अय्याज साहब से मिलने के लिए आए थे जो यहाँ मालों के लिए अजनबी रहे हों? जी नहीं, मुझे तो याद नहीं। मेरा ख्याल है कि उनसे कभी कोई मिलने के लिए नहीं आया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान मुड़े से मुसाफा करके अपने मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। अब वो उसी इमारत की तरफ जा रहा था और उसके जहन में बेक वक्त कई ख्याल थे। अय्याज साहब ने वो कब्र खुद ही बनाई थी और कमरे में प्लास्टर भी खुद ही किया था। क्या वह एक अच्छा मेमार भी था? कब्र वहां पहले नहीं थी, वो अय्याज ही की दरियाफ्त थी। उसका नौकर आज भी कब्र से चिमटा हुआ है। आखिर क्यों? उसी एक कमरे में प्लास्टर करने की क्या जरूरत थी? इमरान इमारत के करीब पहुंच गया। बैरूनी बैठक जिसमें कब्र का मजाबा रहता था खुली हुई थी, और वह खुद भी मौजूद था। इमरान ने उस पर एक अचटती सी नजर डाली। ये मुतवस्सित उम्र का एक कबिया कल आदमी था। चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखें सुर्ख थी। शायद वो हमेशा ऐसी ही रहती थी। इमरान ने 2-3 बार जल्दी जल्दी पलकें झपकाई और फिर उसके चेहरे पर उस पुराने अहमकपन के आसार उभर आए। क्या बात है? उसे देखते ही नौकर ने ललकारा। मुझे आपकी दुआ से नौकरी मिल गई है। इमरान सादतमंदाना लहजे में बोला। सोचा कुछ आपकी खिदमत करता चलूं। भाग जाओ। कब्र का मुजावर सुरख सुरख आंखें निकालने लगा। अब इतना ना तड़पाइए। इमरान हाथ जोड़कर बोला। बस आखिरी दरख्वास्त करूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुजावर नरम पड़ गया। लड़का, बस एक लड़का। बगैर बच्चे के घर सूना लगता है या हजरत। 30 साल से बच्चे की आरजू है। 30 साल? तुम्हारी उम्र क्या है? मुजावर उसे घूरने लगा। 25 साल। भागो, मुझे लोंडा बनाते हो? अभी भस्म कर दूंगा। आप गलत समझे या हजरत, मैं अपने बाप के लिए कह रहा था। दूसरी शादी करने वाले हैं। जाते हो या? मुजावर उठता हुआ बोला। सरकार। इमरान हाथ जोड़कर सादतमंदाना लहजे में बोला। पुलिस आपको बेहद परेशान करने वाली है। भाग जाओ, पुलिस वाले गधे हैं। वो फकीर का क्या बिगाड़ेंगे? फकीर के जेर साया 2 खून हुए हैं। हुए होंगे। पुलिस जज साहब की लड़की से क्यों नहीं पूछती कि वो एक मुस्तंडे को लेकर यहाँ क्यों आई थी? या हजरत, पुलिस वाकई गधी है। आप ही कुछ रहनुमाई फरमाएं। तुम खुफिया पुलिस में हो? नहीं सरकार, मैं एक अखबार का नामा निगार हूँ। कोई नई खबर मिल जाएगी तो पेट भरेगा। हाँ, अच्छा बैठ जाओ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मकान जहाँ एक बुजुर्ग का मिजार है बदकारी का अड्डा बने। पुलिस को चाहिए कि इसकी रोकथाम करे। या हजरत, मैं बिल्कुल नहीं समझा। इमरान मायूसी से बोला। मैं समझता हूँ। मुजावर अपनी सुरख सुरख आंखें फाड़ कर बोला। 14 तारीख को जज साहब की लौंडिया अपने एक यार को लेकर यहाँ आई थी और घंटों अंदर रही। आपने एतराज नहीं किया? मैं होता तो दोनों के सर फाड़ देता। तौबा तौबा, इतने बड़े बुजुर्ग के मिजार पर। इमरान अपना मुंह पीटने लगा। बस खून के घूंट पी कर रह गया था। क्या करूं? मेरे मुर्शद ये मकान उन लोगों को दे गए, वरना बता देता। आपके मुर्शद? हाँ, हजरत अय्याज रहमतुल्लाह अलैह। वो मेरे पीर थे। इस मकान का ये कमरा मुझे दे गए है ताकि मिजार शरीफ की देखभाल करता रहूं। अय्याज साहब का मिजार शरीफ कहाँ है? इमरान ने पूछा। कब्रिस्तान में। उनकी तो वसीयत थी कि मेरी कब्र बराबर कर दी जाए, कोई निशान ना रखा जाए। तो जज साहब की लड़की को पहचानते हैं आप? हाँ, पहचानता हूँ। वो कानी है। हाय। इमरान ने सीने पर हाथ मारा और मुजावर उसे घूरने लगा। अच्छा हजरत, 14 की रात को वो यहाँ आई थी और 16 की सुबह को लाश पाई गई। एक नहीं, अभी हजारों मिलेंगी। मुजावर को जलाल आ गया। मिजार शरीफ की बेहरबती है। मगर सरकार, मुमकिन है वो उसका भाई रहा हो। हरगिज नहीं। जज साहब का कोई लड़का नहीं है। तब तक फिर मामला हक। इमरान अपना कान खुजाने लगा। इमरान वहां से भी चल पड़ा। वो फिर कस्बे के अंदर वापस जा रहा था। 2-3 घंटा तक वह मुख्तलिफ लोगों से पूछगिछ करता रहा और फिर शहर की तरफ रवाना हो गया। कैप्टन फयाज काम में मशगूल था कि उसके पास इमरान का पैगाम पहुंचा। उसने उसे उसके ऑफिस के करीबी रेस्टोरां में बुलवा भेजा था। फयाज ने वहां तक पहुंचने में देर नहीं लगाई। इमरान एक खाली मेज पर तबला बजा रहा था। फयाज को देखकर अहमकों की तरह मुस्कुराया। कोई नई बात? फयाज ने उसके करीब बैठते हुए पूछा। मेरे तकी मीर गालिब तखल्लुस करते थे। ये इतला तुम बजरिया डाक भी दे सकते थे। फयाज चिढ़कर बोला। 14 तारीख की रात को वह महबूबा यकचशम कहाँ थी? आखिर तुम उसके पीछे क्यों मर गए हो? पता लगा कर बताओ। अगर वो कहे कि उसने अपनी वो रात
کسی خالہ کے ساتھ بسر کی تو تمہارا فرض ہے کہ اس خالہ سے اس بات کی تحقیق کر کے ہمدرد دواخانہ کو فوراً مطلع کر دو، ورنہ خط و کتابت سیدھا راز میں نہ رکھی جائے گی۔ عمران، میں بہت مشغول ہوں۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں آج کل تمہارے آفس میں مکھیوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ کثرت سے یہ مراد نہیں کہ مکھیاں ڈانٹ پھیلتی ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ چاچ جھجلا کر اٹھتا ہوا بولا، ارے کیا تمہاری ناک پر مکھیاں نہیں بیٹھتی؟ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ فیاض اسے گھورتا ہوا بیٹھ گیا۔ وہ سچ مچ جھنجلا گیا تھا۔ تم آئے کیوں تھے؟ اس نے پوچھا۔ او، یہ تو مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ میرا خیال ہے شاید میں تم سے چاول کا بھاؤ پوچھنے آیا تھا، مگر تم کہو گے کہ میں کوئی ناچنے والی تو ہوں نہیں کہ بھاؤ بتاؤں۔ ویسے تو میں یہ اطلاع دے سکتا ہوں کہ ان لاشوں کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں محبوب یک چشم کا قدم ضرور ہے۔ میں نے کوئی غلط لفظ تو نہیں بولا؟ ہاں، اس کا قدم کس طرح؟ سیاض چونک پڑا۔ انسائکلوپیڈیا میں یہی لکھا ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا، بس یہ معلوم کرو کہ اس نے 14 کی رات کہاں بسر کی۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ اف، بے وقوف آدمی ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں۔ اچھا، میں معلوم کروں گا۔ خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے جج صاحب کے دوست ایاز کے مکمل حالات درکار ہے۔ وہ کون تھا؟ کہاں پیدا ہوا تھا؟ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا؟ اس کے علاوہ اس کے رشتہ دار کہاں رہتے ہیں؟ سب مر گئے یا ابھی کچھ زندہ ہے؟ تو ایسا کرو، آج شام کی چائے میرے گھر پر پیو۔ فیاض بولا، اور اس وقت کی چائے؟ عمران نے بڑے بول پن سے پوچھا۔ فیاض نے ہنس کر ویٹر کو چائے کا آرڈر لے دیا۔ عمران الوؤں کی طرح دیدے پھرا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، کیا تم مجھے جج صاحب سے ملاؤ گے؟ ہاں، میں تمہاری موجودگی میں ہی ان سے اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ ہی، مجھے تو بڑی شرم آئے گی۔ عمران دادوں تلے انگلی دبا کر دوہرا ہو گیا۔ کیوں بور کر رہے ہو؟ شرم کی کیا بات ہے؟ نہیں، میں والد صاحب کو بھیج دوں گا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں براہ راست خود شادی نہیں طے کرنا چاہتا۔ خدا سمجھے۔ ارے میں ایاز والی بات کر رہا تھا۔ لا حول ولا قوہ۔ عمران نے جیم جانے کی اداکاری کی۔ عمران، آدمی بنو۔ اچھا۔ عمران نے بڑی سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ چائے آ گئی تھی۔ فیاض کچھ سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ عمران کی طرف بھی دیکھ لیتا جو اپنے سامنے والی دیوار پر لگے ہوئے آئینے میں دیکھ دیکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ فیاض نے چائے بنا کر پیالی اس کے آگے کھسکا دی۔ یار فیاض، وہ شہید مرد کی قبر والا مجاور بڑا گریٹ آدمی معلوم ہوتا ہے۔ عمران بولا۔ کیوں؟ اس نے ایک بڑی گریٹ بات کہی تھی۔ کیا؟ یہی کہ پولیس والے گدھے ہیں۔ کیوں کہا تھا اس نے؟ فیاض چونک کر بولا، پتہ نہیں، لیکن اس نے بات بڑی پتے کی کہی تھی۔ تم خوام کا گاہیاں دینے پر تلے ہوئے ہو۔ نہیں پیارے۔ اچھا تم یہ بتاؤ، وہاں قبر کس نے بنائی تھی؟ اور اس ایک کمرے کے پلاسٹر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں فضولیات میں سارا نہیں کباتا۔ فیاض چڑھ کر بولا، اس معاملے سے ان کا کیا تعلق؟ تب تک کسی اجنبی کی لاش کا وہاں پایا جانا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ عمران نے کہا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض جھنجلا کر بولا، یہ کہ نیک بچے صبح اٹھ کر اپنے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، پھر ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر اسکول چلے جاتے ہیں، کتاب کھول کر الف سے الو، بے سے بندر، پے سے پتنگ۔ عمران، خدا کے لیے۔ فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، اور خدا کو ہر وقت یاد رکھنے ہیں۔ بکے جاؤ۔ چلو خاموش ہو گیا۔ ایک خاموشی ہزاروں تلائیں مالتی ہے۔ آئے، کیا تلائیں؟ لا حول ولا قوہ۔ میں نے ابھی کیا کہا تھا؟ اپنا سر۔ ہاں، شکریہ۔ میرا سر بڑا مضبوط ہے۔ ایک بار اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ میں اسے بینن کا برتا کہا کرتا تھا۔ چائے ختم کر کے دفع ہو جائیے۔ فیاض بولا، مجھے ابھی بہت کام ہے، شام کو گھر ضرور آنا۔ اسی شام کا عمران اور فیاض جج صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی لڑکی بھی موجود تھی اور اس نے اس وقت بھی سیاہ رنگ کی اینک لگا رکھی تھی۔ عمران بار بار اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا اور فیاض کبھی کبھی رابعہ کی نظر بچا کر اسے گھورنے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد جج صاحب آ گئے اور رابعہ اٹھ کر چلی گئی۔ بڑی تکلیف ہوئی آپ کو؟ فیاض بولا، کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ میں ایاز کے متعلق مزید معلومات چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ میں اس کے خاندانی حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے اعزاء سے مل سکوں۔ افسوس کہ میں اس کے متعلق کچھ نہ بتا سکوں گا۔ جج صاحب نے کہا، بات آپ کو عجیب معلوم ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، حالانکہ ہم گہرے دوست تھے۔ کیا آپ یہ بھی نہیں بتا سکیں گے کہ وہ باشندہ کہاں کا تھا؟ افسوس، میں یہ بھی نہیں جانتا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟
انگلینڈ میں۔ فیاض بے اختیار چونک پڑا، لیکن عمران بالکل ٹھوس بیٹھا رہا۔ اس کی حالت میں ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ کب کی بات ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ 30 سال پہلے کی، اور یہ ملاقات بڑے عجیب حالات میں ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آکسفورڈ میں قانون پڑھ رہا تھا۔ ایک بار ایک ہنگامے میں پھنس گیا، جس کی وجہ 100% غلط فہمی تھی۔ اب سے 30 سال پہلے کا لندن نفرت انگیز تھا، انتہائی نفرت انگیز۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہاں کے ایک ہوٹل پر ایک ایسا سائن بورڈ تھا جس پر تحریر تھا: ہندوستانیوں اور کتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اب بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال ایسے ماحول میں اگر کسی ہندوستانی اور کسی انگریز کے درمیان میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو انجام ظاہر ہی ہے۔ وہ ایک ریستوران تھا جہاں ایک انگریز سے ملا جگرا ہو گیا۔ علاقہ ایسٹ اینڈ کا تھا، جہاں زیادہ تر جنگلی رہا کرتے تھے، آج بھی جنگلی رہتے ہیں، انتہائی غیر مہذب لوگ جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں خواہ بات کو طول لے رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ جھگڑا بڑھ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود ہی کسی طرح جان بچا کر نکل جانا چاہتا تھا۔ اچانک ایک آدمی بھیڑ کو چیرتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایاز تھا۔ اسی دن میں نے اسے پہل دیکھا اور اس روپ میں دیکھا کہ آج تک متغیر ہوں۔ وہ مجمع جو مجھے مار ڈالنے پر تلیا تھا، ایاز کی شکل دیکھتے ہی تتر بتر ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے بھیڑوں کے گلے میں کوئی بھیڑیا گھسایا ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایاز اس علاقے کے بااثر لوگوں میں سے تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکا۔ ہمارے تعلقات بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، لیکن میں اس کے متعلق کچھ نہ جان سکا۔ وہ ہندوستانی ہی تھا، لیکن مجھے یہاں تک بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس صوبے یا شہر کا باشندہ تھا۔ جج صاحب نے خاموش ہو کر ان کی طرف سگار کیس بڑھایا۔ عمران خاموش بیٹا چھت کی طرف گھور رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے فیاض زبردستی کسی بے وقوف کو پکڑ لایا ہو۔ بے وقوف ہی نہیں، بلکہ ایسا آدمی جو ان کی گفتگو ہی سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ فیاض نے کئی بار اسے کنتھیوں سے دیکھا، لیکن خاموشی رہا۔ شکریہ، فیاض نے سگار لیتے ہوئے کہا، اور پھر عمران کی طرف دیکھ کر بولا، جی یہ نہیں بیتے۔ عمران نے اب بھی چھت سے اپنی نظریں نہ ہٹائی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو تنہا محسوس کر رہا ہو۔ جج صاحب نے بھی عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن بولے کچھ نہیں۔ اچانک عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر اللہ کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ منہ چلاتا ہوا ان دونوں کو ایموکوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس پر بھی فیاض کو خوشی ہوئی کہ جج صاحب نے عمران کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ فیاض کوئی دوسرا سوال سوچ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ عمران کی زبان بند ہی رہے تو بہتر ہی ہے۔ مگر شاید عمران چہرہ شناسی کا بھی ماہر تھا، چونکہ دوسرے ہی لمحہ میں اس نے بکنا شروع کر دیا۔ ہاں صاحب، اچھے لوگ بہت کم زندگی لے کر آتے ہیں۔ ایاز صاحب تو ولی اللہ تھے۔ چرخ کا گرفتار و ناہنجار کب کسی کو، غالب کا شعر ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ عمران شعر سناتا، فیاض بول پڑا، جی ہاں، قصبے والوں میں کچھ اسی قسم کی افواہ ہے۔ بھئی یہ بات تو کسی طرح میرے حلق سے نہیں اترتی۔ سنا میں نے بھی ہے، جج صاحب بولے۔ اس کی موت کے بعد قصبے کے کچھ معزز لوگوں سے ملا تھا۔ انہوں نے بھی یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا۔ اس کی شخصیت کو اسرار ضرور تھی، مگر ان معنوں میں نہیں۔ اس کے نوکر کے متعلق کیا خیال ہے جو قبر کی مجاوری کرتا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ وہ بھی ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہے، عمران تڑ سے بولا، اور جج صاحب پھر اسے گھورنے لگے۔ لیکن اس بار بھی انہوں نے اس کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ کیا وصیت نامے میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ قبر کا مجاور عمارت کے بیرونی کمرے پر قابض رہے گا؟ فیاض نے جج صاحب سے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل، جج صاحب نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہتر ہوگا اگر ہم دوسری باتیں کریں۔ اس عمارت سے میرا بس اتنا ہی تعلق ہے کہ میں قانونی طور پر اس کا مالک ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے گھر کے کسی فرد نے آج تک اس میں قیام نہیں کیا۔ کوئی کبھی ادھر گیا بھی نہ ہوگا، فیاض نے کہا۔ بھئی کیوں نہیں؟ شروع میں سبھی کو دیکھنے کا شوق تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک حیرت انگیز طریقے سے ہماری ملکیت میں آئی تھی۔ ایاز صاحب کے جنازے پر نور کی بارش ہوئی تھی۔ عمران نے پھر ٹکڑا کہا۔ مجھے پتہ نہیں، جج صاحب بیزاری سے بولے۔ میں اس وقت وہاں پہنچا تھا جب وہ دفن کیا جا چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ عمارت آصف زدہ ہے، فیاض نے کہا۔ ہو سکتا ہے، کاش وہ میری ملکیت نہ ہوتی۔ کیا اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے؟ معاف کیجیے گا، فیاض اٹھتا ہوا بولا۔ آپ کو بہت تکلیف تھی، مگر معاملہ ہی ایسا ہے۔ فیاض اور عمران باہر نکلے۔ فیاض اس پر جلایا ہوا تھا، باہر آتے ہی برس پڑا۔
تم ہر جگہ اپنے گدھے بن کر ثبوت دینے لگتے ہو اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں گولی مار دوں۔ عمران بولا، کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ محبوبہ یکچشم 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ کیوں بور کرتے ہو؟ میرا موج ٹھیک نہیں ہے۔ خیر مجھے کیا، میں خود ہی پوچھوں گا۔ عمران نے کہا، سر جہانگیر کو جانتے ہو؟ ہاں، کیوں؟ وہ میرا رقیب ہے۔ ہوگا تو میں کیا کروں؟ کسی طرح پتہ لگاؤ کہ وہ آج کل کہاں ہے۔ میرا وقت برباد نہ کرو۔ فیاض جلا دیا، تو پھر تم بھی وہی جاؤ جہاں شیطان قیامت کا دن جائے گا، عمران نے کہا، اور لمبے لمبے ڈٹ بڑھتا ہوا جج صاحب کے گراج کی طرف چلا گیا۔ یہاں سے رابعہ باہر جانے کے لیے کار نکال رہی تھی۔ مس سلیم، عمران کنکار کر بولا، شاید ہمارا تعارف پہلے بھی ہو چکا ہے۔ او جی ہاں جی ہاں، رابعہ جلدی سے بولی، کیا آپ مجھے لفٹ دینا پسند کریں گی؟ شوق سے آئیے۔ رابعہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ عمران شکریہ ادا کر کے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کہاں اتریے گا؟ رابعہ نے پوچھا۔ سچ پوچھئے تو میں اترنا ہی نہ چاہوں گا۔ رابعہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اس وقت اس نے ایک مصنوعی آنکھ لگا رکھی تھی، اس لیے آنکھوں پر اینک نہیں تھی۔ فیاض کی بیوی نے اسے عمران کے متعلق بہت کچھ بتایا تھا، اس لیے وہ اسے احمق سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ کیا آپ کچھ ناراض ہیں؟ تھوڑی دیر بعد عمران نے پوچھا۔ جی؟ رابعہ چونک پڑی۔ نہیں تو پھر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا شاید۔ مجھ سے لوگ عموماً ناراض رہا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں انہیں خواہ خواہ غصہ دلا دیتا ہوں۔ پتہ نہیں، مجھے تو آپ نے ابھی تک غصہ نہیں دلایا۔ تب تو یہ میری خوش قسمتی ہے، عمران نے کہا۔ ویسے اگر میں کوشش کروں تو آپ کو غصہ دلا سکتا ہوں۔ رابعہ پھر ہنسنے لگی۔ کیجیے کوشش، اس نے کہا۔ اچھا تو آپ شاید یہ سمجھتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، عمران نے احمقوں کی طرح ہنس کر کہا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، مجھے غصہ کبھی نہیں آتا۔ اچھا تو سنبھلیے، عمران نے اس طرح کہا جیسے ایک شمشیر زن کسی دوسرے شمشیر زن کو للکارتا ہوا کسی گھٹیا سی فلم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ کچھ بور سی ہونے لگی تھی۔ آپ 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ جی؟ رابعہ بے اختیار چونک پڑی۔ او اسٹیئرنگ سنبھالیے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، عمران بولا۔ دیکھیے، میں نے آپ کو غصہ دلا دیا نا؟ پھر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنی ران بیتن لگا۔ رابعہ کی سانس پھولنے لگی اور اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ دیکھیے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے جلدی ہے، واپس جانا ہوگا۔ آپ کہاں اتریں گے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، عمران پرسکون لہجے میں بولا۔ آپ سے مطلب آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ دیکھا، آ گیا نا غصہ۔ ویسے یہ بات بہت اہم ہے، اگر پولیس کے کانوں تک جا پہنچی تو زحمت ہوگی۔ ممکن ہے میں کوئی ایسی کارروائی کر سکوں جس کی بنا پر پولیس یہ سوال ہی نہ اٹھائے۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ اپنا خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں بھی یہ نہ پوچھوں گا کہ آپ کہاں تھی، عمران نے پھر کہا، چونکہ مجھے معلوم ہے۔ مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ کون تھا، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ رابعہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ او تو روکیے، کیفے نبراسکا نزدیک ہی ہے۔ کچھ آگے چل کر رابعہ نے کار کھڑی کر دی اور وہ دونوں اتر کر فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے کیفے نبراسکا میں چلے گئے۔ عمران نے خالی گوشہ منتخب کیا اور وہ بیٹھ گئے۔ چائے سے پہلے عمران نے ایک گلاس ٹھنڈے پانی کے لیے کہا، مجھے یقین ہے کہ واپسی میں کنجی اس کے پاس رہ گئی ہوگی۔ عمران نے کہا، کس کے پاس؟ رابعہ پھر چونک پڑی۔ فکر نہ کیجیے، مجھے یقین ہے کہ اس نے آپ کو اپنا صحیح نام اور پتہ ہرگز نہ بتایا ہوگا، اور کنجی واپس کر دینے کے بعد سے اب تک ملا بھی نہ ہوگا۔ رابعہ بالکل نڈال ہو گئی۔ اس نے مردہ سی آواز میں کہا، پھر اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے کب اور کن حالات میں ملی تھی؟ آج سے 2 ماہ بیشتر۔ کہاں ملا تھا؟ ایک تقریب میں، مجھے یہ یاد نہیں کہ کس نے تعارف کرایا تھا۔ تقریب کہاں تھی؟ شاید سر جہانگیر کی سالگرہ کا موقع تھا۔ اوہ، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، کنجی آپ کو اس نے کب واپس کی تھی؟ 15 کی شام کو، اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی، عمران نے کہا۔ رابعہ بری طرح آپنے لگی۔ وہ چائے کی پیالی میز پر رکھ کر کرسی کی کشت سے ٹک گئی۔ اس کی حالت باز کے پنجے میں پھنسی ہوئی کسی ننھی منی چڑیا سے مشابہ تھی۔ 15 کو دن بھر کنجی اس کے پاس رہی۔ اس نے اس کی ایک نقل تیار کرا کے کنجی آپ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد پھر وہ آپ سے نہیں ملا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ وہ ایک سیاح ہے، جعفری ہوٹل میں قیام پذیر ہے، لیکن پرسوں میں وہاں گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس پر عمران نے سر ہلا کر کہا، اور آپ کو وہاں معلوم ہوا
کہ اس نام کا کوئی آدمی وہاں کبھی ٹھہرا ہی نہیں؟ جی ہاں، رابعہ سر جھکا کر بولی۔ آپ سے اس کی دوستی کا مقصد محض اتنا ہی تھا کہ وہ کسی طرح آپ سے اس عمارت کی کنجی حاصل کر لے۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ 2 منٹ، عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ آپ کی زیادہ تر ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں۔ لیڈی جہانگیر سے اس کے تعلقات کیسے تھے؟ لیڈی جہانگیر، رابعہ چڑھ کر بولی۔ آخر ان معاملات میں آپ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیا آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں گی؟ عمران نے بڑی شرافت سے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے ان دونوں کو کبھی نہیں ملتے دیکھا۔ شکریہ، اب میں اس کا نام نہیں پوچھوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس نے نام بھی صحیح نہ بتایا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کا حلیہ بتا سکیں تو مشکور ہوں گا۔ رابعہ کو بتانا ہی پڑا، لیکن وہ بہت زیادہ مغموم تھی اور ساتھ ہی ساتھ خائف بھی۔ عمران فٹ پاتھ پر تنہا کھڑا تھا۔ رابعہ کی کار جا چکی تھی۔ اس نے جیب سے ایک چیونگم نکال لی اور منہ میں ڈال کر دانتوں سے اسے کچلنے لگا۔ غور و فکر کے عالم میں چیونگم اس کا بہترین رفیق ثابت ہوتا تھا۔ نہ اسے سگار سے دلچسپی تھی اور نہ پائپ سے۔ شراب بھی نہیں پیتا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت کئی سوال تھے اور وہ فٹ پاتھ کے کنارے پر اس طرح کھڑا ہوا تھا جیسے سڑک پار کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس کے ذہن میں اس قسم کا کوئی خیال نہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان معاملات سے سر جہانگیر کا تعلق ہو سکتا ہے۔ دوسری لاش کے قریب اسے کاغذ کا جو ٹکڑا ملا تھا وہ سر جہانگیر ہی کے رائٹنگ بیڈ کا تھا۔ رابعہ سے پراسرار نوجوان کی ملاقات بھی سر جہانگیر ہی کے ہاں ہوئی تھی، اور لیڈی جہانگیر نے جس خوبصورت نوجوان کا تذکرہ کیا تھا وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن لیڈی جہانگیر بھی اس سے واقف نہیں تھی۔ لیڈی جہانگیر کی یہ بات بھی سچ تھی کہ اگر وہ شہر کے کسی ذی حیثیت خاندان کا فرد ہوتا تو لیڈی جہانگیر اس سے ضرور واقف ہوتی۔ فرض کیا کہ اگر لیڈی جہانگیر بھی کسی سازش میں شریک تھی تو اس نے اس کا تذکرہ عمران سے کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی دوسری زندگی سے واقف نہ رہی ہو، لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تذکرہ کیا ہی کیوں؟ وہ کوئی ایسی اہم بات نہ تھی۔ سینکڑوں نوجوان لڑکیوں کے چکر میں رہے ہوں گے، چاہے وہ پانی بھرنے کے مشکیزے سے بھی بدتر کیوں نہ ہو۔ پھر ایک سوال اس کے ذہن میں اور ابھرا، آخر اس مجاور نے پولیس کو رابعہ کے متعلق کیوں نہیں بتایا تھا؟ قبر اور لاش کے متعلق تو اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ فکر اس بات کی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں اور اس مکان میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر وہ سر جہانگیر ہی ہے تو اس کا اس عمارت سے کیا تعلق؟ سر جہانگیر سے وہ اچھی طرح واقف تھا، لیکن یوں بھی نہیں کہ اس پر کسی قسم کا شبہ کر سکتا۔ سر جہانگیر شہر کے معزز ترین لوگوں میں سے تھا، نہ صرف معزز بلکہ نیک نام بھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران سڑک پار کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ رکتے ہی کار اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ یہ رابعہ ہی کی کار تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ مل گئے، اس نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا۔ میں جانتا تھا کہ آپ کو پھر میری ضرورت محسوس ہوگی، عمران نے کہا، اور کار کا دروازہ کھول کر رابعہ کے برابر بیٹھ گیا۔ کار پھر چل پڑی۔ خدا کے لیے مجھے بچائیے، رابعہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ڈوب رہی ہوں۔ تو کیا آپ مجھے تنکا سمجھتی ہیں؟ عمران نے کہہ کر لکایا۔ خدا کے لیے کچھ کیجیے، اگر ڈیڈی کو اس کا علم ہو گیا تو نہیں ہونے پائے گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ لوگ مردوں کے دوش بدوش جگ مارنے میدان میں نکلی ہے، مجھے خوشی ہے، لیکن آپ نہیں جانتی کہ مرد حال میدان میں آپ کو الو بناتا ہے۔ ویسے معاف کیجیے، مجھے نہیں معلوم کہ الو کی مادہ کو کیا کہتے ہیں۔ رابعہ کچھ نہ بولی اور عمران کہتا رہا، خیر بھول جائیے اس بات کو، میں کوشش کروں گا کہ اس ڈرامے میں آپ کا نام نہ آنے پائے۔ اب تو آپ مطمئن ہیں نا؟ گاڑی روکیے۔ اچھا ٹاٹا۔ ارے، رابعہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے پورے بریک لگا دیے۔ کیا ہوا؟ عمران گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہی ہے، رابعہ بڑبڑائی۔ اتریے، میں اسے بتاتی ہوں۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ وہی جس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اس بار میں ابھی گیا ہے۔ وہی تھا، چمڑے کی جیکٹ اور کتھئی پتلون میں۔ اچھا تو آپ جائیے، میں دیکھ لوں گا۔ نہیں، میں بھی۔ جاؤ، عمران آنکھیں کھول کر بولا۔ رابعہ سہم گئی۔ اس وقت احمق عمران کی آنکھیں اسے بڑی خوفناک معلوم ہوئی۔ اس نے چپ چاپ کار موڑ لی۔ عمران بار میں گھسا۔ بتائے ہوئے آدمی کو تلاش کرنے میں دیر نہ لگی۔ وہ ایک میز پر تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گٹھیلے جسم کا ایک خوشرو جوان تھا، پیشانی کشادہ اور چوٹ کے نشانات سے داغدار تھی۔ شاید وہ سر کو دائیں جانب تھوڑا سا جھکائے رکھنے کا عادی تھا۔ عمران اس کے قریبی میز پر بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔
کچھ مضطرب بھی تھا۔ عمران نے پھر ایک چیونگم نکال کر منہ میں ڈال لیا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چمڑے کی جیکٹ والے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر عمران نے اس کے چہرے سے اضطراب کے آثار غائب ہوتے دیکھے۔ سب چوپٹ ہو رہا ہے، چمڑے کی جیکٹ والا بولا۔ اس بڈھے کا خبت ہو گیا ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ عمران ان کی گفتگو صاف سن سکتا تھا۔ جیکٹ والا چند لمحے پر خیال انداز میں اپنی تھوڑی کو جاتا رہا، پھر بولا، مجھے یقین ہے کہ اس کا خیال غلط نہیں ہے، وہ سب کچھ وہی ہے، لیکن ہمارے ساتھی بوتے ہیں۔ آوازیں سنتے ہی ان کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن بھائی، آخر وہ آوازیں ہیں کیسی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ دونوں کس طرح مرے؟ یہ چیز، جیکٹ والا کچھ سوچتے ہوئے بولا، ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ مرتا وہی ہے جو کام شروع کرتا ہے، یہ ہم شروع ہی سے دیکھتے رہے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے آدمی نے کہا، ہمیں آج یہ معاملہ طے ہی کر لینا ہے۔ جیکٹ والا بولا، یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہاں پولیس کا پہرا نہیں ہے، لیکن اس رات کو ہمارے علاوہ اور کوئی بھی وہاں تھا۔ مجھے تو اسی آدمی پر شبہ ہے جو باہر والے کمرے میں رہتا ہے۔ اچھا اٹھو، ہمیں وقت نہیں برباد کرنا چاہیے، کچھ پی تو لیں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیا پیو گے، ویسکی یا کچھ اور؟ پھر وہ دونوں پیتے رہے اور عمران اٹھ کر ایک قریبی پبلک ٹیلی فون بوتھ میں چلا گیا۔ دوسرے لمحے میں وہ فیاض کا نجی فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو سپر، ہاں میں ہی ہوں، خیریت؟ کہا، زکام ہو گیا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ میں جوشانہ پی لوں؟ ارے تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ دیگر احوال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس عمارت کے گرد مسلح پہرا لگ جانا چاہیے۔ بس آگے مت پوچھو، اگر اس کے خلاف ہوا تو آئینہ شرلاک ہومز ڈاکٹر واٹسن کی مدد نہیں کرے گا۔ ٹیلی فون بوتھ سے واپس آ کر عمران نے پھر اپنی جگہ سنبھال لی۔ جیکٹ والا دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، برا پاگل نہیں ہے، اس کے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ ہوگا، دوسرا میز پر خالی گلاس پٹکتا ہوا بولا، صحیح ہو یا غلط سب جہنم میں جائے، لیکن تم اپنی کہو، اگر اس لڑکی سے پھر ملاقات ہو گئی تو کیا کرو گے؟ جیکٹ والا ہنسنے لگا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ پولیس تک پہنچ گئی تو؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ بیان دیتے وقت اسے اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا کہ وہ ایک رات میرے ساتھ اس مکان میں بسر کر چکی ہے، اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید اس کا ذہن کنجی تک پہنچ ہی نہ سکے۔ عمران کافی کا آرڈر دے کر دوسرے چیونگم سے شغل کرنے لگا۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سارے ماحول سے قطعی بے تعلق ہو، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کی یادداشت ہضم کرتی جا رہی تھی۔ تو کیا آج بوڑھا آئے گا؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ ہاں، آج فیصلہ ہو جائے، جیکٹ والے نے کہا۔ دونوں اٹھ گئے۔ عمران نے اپنے حلق میں بتیا کافی انڈے لی، بل وہ پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ دونوں باہر نکل کر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے ایک ٹیکسی رکوائی۔ کچھ دیر بعد ان کی ٹیکسی کے پیچھے ایک دوسری ٹیکسی بھی جا رہی تھی، جس کی پچھلی سیٹ پر عمران اکڑوں بیٹھا ہوا سر کو جا رہا تھا۔ حماقت انگیز حرکتیں اس سے اکثر تنہائی میں بھی سرزد ہو جاتی تھی۔ الکھیم لین میں پہنچ کر اگلی ٹیکسی رک گئی۔ وہ دونوں اترے اور ایک گلی میں گھس گئے۔ یہاں عمران ذرا سا چوک گیا۔ اس نے انہیں گلی میں گھستے ضرور دیکھا تھا، لیکن جتنی دیر میں وہ ٹیکسی کا کرایہ چکاتا وہ انہیں کھو چکا تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ آگے بڑھا تو دائیں ہاتھ کو ایک دوسری گلی دکھائی دی۔ اب اس دوسری گلی کو طے کرتے وقت اسے احساس ہوا کہ وہاں تو گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا، لہٰذا سر مارنا فضول سمجھ کر وہ پھر سڑک پر آ گیا۔ وہ اس گلی کے سرے سے تھوڑی ہی فاصلہ پر رک کر ایک بک سٹال کے شو کیس میں لگی ہوئی کتابوں کے رنگا رنگ گرد پوش دیکھنے لگا۔ شاید 5 منٹ بعد ایک ٹیکسی ٹھیک اسی گلی کے دہانے پر رکی اور ایک معمر آدمی اتر کر کرایہ ادا کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر بھورے رنگ کی داڑھی تھی، لیکن عمران اس کی پیشانی کی بناوٹ دیکھ کر چونکا۔ آنکھیں بھی جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ گلی میں گھسا، عمران نے بھی اپنے قدم بڑھائے۔ کئی گلیوں سے گزرنے کے بعد برا ایک دروازے پر رک کر دستک دینے لگا۔ عمران کافی فاصلے پر تھا اور تاریکی ہونے کی وجہ سے دیکھ لے جانے کا بھی خدشہ نہ تھا۔ وہ ایک دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر دروازہ کھلا اور بوڑھا کچھ بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا تھا۔ عمارت 2 منزلہ تھی۔ عمران سر کھجا کر رہ گیا، لیکن وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اندر داخل ہونے کے امکانات پر غور کرتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر دروازے سے کان لگا کر آڑ لینی شروع کر دی تھی، لیکن شاید اس کا ستارہ ہی گردش میں آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں دروازے کے دونوں پٹ کھلے
اور دونوں آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر مدھم سی روشنی میں ان کے چہرے تو دکھائی نہ دیے، لیکن وہ کافی مضبوط ہاتھ پیر کے معلوم ہوتے تھے۔ کون ہے؟ ان میں سے ایک تحقمانہ لہجے میں بولا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ عمران ڈر سے بولا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب نہ ملا۔ غالباً یہ سکوت ہچکچاہٹ کا ایک وقفہ تھا۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے سوال پھر دہرایا گیا۔ 313۔ عمران نے احمقوں کی طرح بک دیا، لیکن دوسرے لمحے اسے دھیان نہیں تھا۔ اچانک اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا گیا۔ عمران نے مزاحمت نہیں کی۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ ایک نے اسے دھکا دے کر کہا۔ اندر لے چلو، دوسرا بولا۔ وہ دونوں اسے دھکے دیتے ہوئے کمرے میں لے آئے، جہاں 7 آدمی ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بوڑھا جس کا تعاقب کرتا ہوا عمران یہاں تک پہنچا تھا شاید سرگنا کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ میز کے آخری سرے پر تھا۔ وہ سب عمران کو تحیر آمیز نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن عمران دونوں آدمیوں کے درمیان میں کھڑا چمڑے کی جیکٹ والے کو گھور رہا تھا۔ آہا! یکا عمران نے کہکا لگایا اور اپنے گول گول دیدے پھرا کر اس سے کہنے لگا، میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گا۔ تم نے میری محبوبہ کی زندگی برباد کر دی۔ کون ہے تم؟ میں تمہیں نہیں پہچانتا، اس نے تحیر آمیز لہجے میں کہا، لیکن میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تم نے میری محبوبہ پر دورے ڈالے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولا۔ تم نے ایک رات اس کے ساتھ بسر کی، میں پھر بھی خاموش رہا، لیکن میں اسے کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اسے ملنا جلنا چھوڑ دو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دفعہ بوڑھے نے سوال کیا اور ان دونوں کو گھورنے لگا جو عمران کو لائے تھے۔ انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ اس دوران میں عمران برابر اپنے مخاطب کو گھورتا رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دوسرے لوگوں سے اسے واقعی کوئی سروکار نہ ہو۔ پھر اچانک کسی کا گونسا عمران کے جبڑے پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے کھسک گیا۔ اس نے جھک کر اپنے فلیٹ ہیٹ اٹھائی اور اسے اس طرح جاننے لگا جیسے وہ اتفاقاً اس کے سر سے گر گئی ہو۔ وہ اب بھی جیکٹ والے کو گھورے جا رہا تھا۔ میں کسی عشقیہ ناول کے سعادت مند رقیب کی طرح تمہارے حق میں دستبردار ہو سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، بوڑھا چیخا۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا اس رات کو تم ہی وہاں تھے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت کو نہ کی۔ یہ زندہ بچ کر نہ جانے پائے، بوڑھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مگر شرط یہ ہے، عمران مسکرا کر بولا، میت کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اس کے حماقت امیز اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہ ہونے پایا تھا۔ 3-4 آدمی اس کی طرف لپکے۔ عمران دوسرے ہی لمحے ڈبٹ کر بولا، ہینڈز اپ۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے نکلا۔ اس کی طرف جھپٹنے والے پہلے تو جھٹکے، لیکن پھر انہوں نے بے تحاشا آنسنا شروع کر دیا۔ عمران کے ہاتھ میں ریوالور کی بجائے ربڑ کی ایک گڑیا تھی۔ پھر بڑے کی کرجدار آواز نے انہیں خاموش کر دیا اور وہ پھر عمران کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے، عمران نے بڑھیا کا پیر دبا دیا۔ اس کا منہ کھلا اور پیلے رنگ کا گہرا غبار اس میں سے نکل کر 3-4 فٹ کے دائرے میں پھیل گیا۔ وہ چاروں بے تحاشا کھانستے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جانے نہ پائے، بوڑھا پھر چیخا۔ دوسرے لمحے میں عمران نے کافی وزنی چیز الیکٹرک لیمپ پر کھینچ ماری۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ بلب پھٹا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ عمران اپنے ناک پر رومال رکھے ہوئے دیوار کے سہارے میز کے سرے کی طرف کھسک رہا تھا۔ کمرے میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ شاید وہ سب اندھیرے میں ایک دوسرے پر گھونسا بازی کی مشق کرنے لگے تھے۔ عمران کا ہاتھ آہستہ سے میز کے سرے پر رنگ گیا اور اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ جس چیز پر شروع ہی سے اس کی نظر رہی تھی اس کے ہاتھ آ چکی تھی۔ یہ بوڑھے کا چرمی ہینڈ بیگ تھا۔ واپسی میں کسی نے کمرے کے دروازے پر اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنے سامنے کے 2-3 دانتوں کو روتا ہوا دیر ہو گیا۔ عمران جلد از جلد کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے حلق میں بھی جلن ہونے لگی تھی۔ گڑیا کے منہ سے نکلا ہوا غبار اب پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ کھانسیوں اور گالیوں کا شور پیچھے چھوڑتا ہوا وہ بیرونی دروازے تک پہنچ گیا۔ گلی میں نکلتے ہی وہ قریب ہی کے ایک دوسری گلی میں گھس گیا۔ فی الحال سڑک پر نکلنا خطرناک تھا۔ وہ کافی دیر تک پیچ در پیچ گلیوں میں چکراتا ہوا ایک دوسری سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا اس طرح اپنے ہونٹ رگڑ رہا تھا جیسے سچ مچ اپنی کسی محبوبہ سے ملنے کے بعد لپسٹک کے ڈبے چرا رہا ہوں۔ دوسری صبح کیپٹن فیاض کے لیے ایک نئی درسری لے کر آئی۔ حالات ہی ایسے تھے کہ براہ راست اسے ہی اس معاملہ میں الجھنا پڑا، ورنہ پہلے تو معاملہ سول پولیس کے ہاتھ میں جاتا۔ بات یہ تھی کہ اس خوفناک عمارت سے قریباً 1 یا 1.5 فرلانگ کے فاصلہ پر ایک نوجوان کی لاش پائی گئی جس کے جسم پر قطعی بتلوں اور چمڑے کی جیکٹ تھی۔ کیپٹن فیاض نے عمران کی ہدایت کے مطابق پچھلی رات کو عمارت کی نگرانی کے لیے کانسٹیبلوں کا ایک دستہ تعینات کرا دیا تھا۔ ان کی رپورٹ تھی
کہ رات کو کوئی عمارت کے قریب نہیں آیا اور نہ انہوں نے کربت جوار میں کسی کی کوئی آواز ہی سنی، لیکن پھر بھی عمارت سے تھوڑے فاصلے پر صبح کو ایک لاش پائی گئی۔ جب کیپٹن فیاض کو لاش کی اطلاع ملی تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ عمران نے عمارت کے گرد مسلح پہرا بٹھانے کی تجویز کیوں پیش کی تھی۔ اس نے وہاں پہنچ کر لاش کا معائنہ کیا۔ کسی نے مقتول کی داہنی کنپٹی پر گولی ماری تھی۔ کانسٹیبلوں نے بتایا کہ انہوں نے پچھلی رات فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ کیپٹن فیاض وہاں سے بوکھلایا ہوا عمران کی طرف چل دیا۔ اس کی طبیعت بری طرح جلائی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران نے کوئی دم کی بات بتانے کی بجائے میرو غالب کا اوت پدام شعر سنانا شروع کر دیے تو کیا ہوگا۔ بعض اوقات اس کی بیتوں کی باتوں پر اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے گولی مار دے، مگر اس شہرت کا کیا ہوتا؟ اس کی ساری شہرت عمران کے دم سے تھی۔ وہ اس کے لیے اب تک کئی پیچیدہ مسائل سلجھا چکا تھا۔ بہرحال کام عمران کرتا تھا اور اخبارات میں نام فیاض کا چھپتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے عمران کا سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ عمران اسے گاڑی پر مل لیکن عجیب حالت میں۔ وہ اپنے نوکر سلیمان کے سر میں کنگھا کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کسی دور اندیش ماں کے سے انداز میں اسے نصیحتیں بھی کیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی فیاض کمرے میں داخل ہوا، عمران نے سلیمان کی پیٹھ پر گونسا جار کر کہا، ابے تو نے بتایا نہیں کہ صبح ہو گئی۔ سلیمان ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ عمران، تم آدمی کب بنو گے؟ فیاض ایک صوفے میں گرتا ہوا بولا، آدمی بننے میں مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، البتہ میں تھانے دار بننا ضرور پسند کروں گا۔ میری طرف سے جہنم میں جانا پسند کرو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے پچھلی رات اس عمارت پر پہرا کیوں لگوایا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ عمران مایوسی سے سر ہلا کر بولا، کیا واقعی میں نے کوئی ایسی حرکت کی تھی؟ عمران، فیاض نے بگڑ کر کہا، اگر میں آئندہ تم سے کوئی مدد لوں تو مجھ پر 1000 بار لعنت۔ 1000 کم ہے۔ عمران سنجیدگی سے بولا، کچھ اور بڑھو تو میں اور کرنے کی کوشش کروں گا۔ فیاض کی قوت برداشت جواب دے گئی اور گرج کر بولا، جانتے ہو آج صبح وہاں سے 1 فرلانگ کے فاصلہ پر ایک لاش اور ملی ہے۔ ارے توبہ! عمران اپنا منہ بیچنے لگا۔ کیپٹن فیاض کہتا رہا، تم مجھے اندھیرے میں رکھ کر نہ جانے کیا کرنا چاہتے ہو۔ حالات اگر اور بگڑے تو مجھے ہی سنبھالنے پڑیں گے، لیکن کتنی پریشانی ہوگی۔ کسی نے اس کی داہنی کنپٹی پر گولی ماری ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حرکت کس کی ہے، عمران کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے۔ عمران بڑبڑایا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، پہرا تھا وہاں؟ تھا، میں نے رات ہی یہ کام کیا تھا۔ پہرے والوں کی رپورٹ؟ کچھ بھی نہیں، انہوں نے فائر کی آواز بھی نہیں سنی۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا کیا کل بھی کسی نے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، لیکن میں اس لاش کی بات کر رہا تھا۔ کیے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میرے سوالات کے جوابات بھی دیے جاؤ۔ قبر کے مجابر کی کیا خبر ہے؟ وہ اب بھی وہیں موجود ہے یا غائب ہو گیا؟ عمران، خدا کے لیے تنگ مت کرو۔ اچھا تو علی عمران MSc PhD کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا؟ تم آخر اس خبتی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ خیر جانے دو، اب مجھے اس کے متعلق کچھ اور بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ بتا تو چکا۔ صورت سے برا آدمی نہیں معلوم ہوتا، خوبصورت اور جوان، جسم پر چمڑے کی جیکٹ اور کتئی رنگ کی پتلون۔ کیا؟ عمران چونک پڑا اور چند لمحے اپنے ہونٹ سیدھی بجانے والے انداز میں سکوڑے فیاض کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض جھنجھلا کر بولا، اول تو تمہیں اشعار ٹھیک یاد نہیں، پھر یہاں اس کا موقع کب تھا؟ عمران، میرا بس چلے تو تمہیں گولی مار دوں۔ کیوں؟ شعر میں کیا لڑکی ہے؟ مجھے شاعری سے دلچسپی نہیں، لیکن مجھے دونوں مصرے بے ربط معلوم ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوہ۔ میں بھی انہی لغویات میں الجھ گیا۔ خدا کے لیے کام کی باتیں کرو، تم نہ جانے کیا کر رہے ہو۔ میں آج رات کو کام کی بات کروں گا اور تم میرے ساتھ ہوگے، لیکن 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے پہرا نہ ہٹایا جائے۔ تمہارے ایک آدمی کو ہر وقت مجابر کے کمرے میں موجود رہنا چاہیے۔ بس اب جاؤ، میں چائے پی چکا ہوں، ورنہ تمہاری کافی مدالت کرتا۔ ہاں، محبوبہ یا چشم کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ رقیب روسیہ کا صفایا ہو گیا۔ باقی سب خیریت ہے۔ عمران، میں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ابھی اور اسی وقت سب کچھ بتانا پڑے گا۔ اچھا تو سنو، لیڈی جہانگیر بیوہ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد تم کوشش کرو گے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، کیا سمجھے؟ عمران، فیاض اچانک مار بیٹھنے کی حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ یس بوس، بکواس بند کرو، میں اب تمہاری زندگی تلخ کر دوں گا۔ بھلا وہ کس طرح سپر فیاض؟ نہایت آسانی سے، فیاض سگریٹ سلگا کر بولا۔
تمہارے گھر والوں کو شبہ ہے کہ تم اپنا وقت آوارگی اور عیاشی میں گزارتے ہو، لیکن کسی کے پاس اس کا ٹھوس ثبوت نہیں۔ میں ثبوت مہیا کر دوں گا۔ ایک ایسی عورت کا انتظام کر لینا میرے لیے مشکل نہ ہوگا جو براہ راست تمہاری اماں بھی کے پاس پہنچ کر اپنے لوٹنے کی داستان بیان کرے۔ اوہ، عمران نے تشویش آمیز انداز میں اپنے ہونٹ سے کوڑ لیے، پھر آہستہ سے بولا، اماں بھی کی جوتیاں آل پروف ہے۔ خیر سپر فیاض، یہ بھی کر کے دیکھ لو، تم مجھے ایک صابر و شاکر فرزند پاؤ گے۔ لو، چنگم سے شوق کرو، اس گھر میں ٹھکانہ نہیں ہوگا تمہارا۔ فیاض بولا، تمہارا گھر تو موجود ہی ہے، عمران نے کہا، تو تم نہیں بتاؤ گے؟ ظاہر ہے۔ اچھا، تو اب تم ان معاملات میں دخل نہیں دو گے، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ فیاض اٹھتا ہوا خشک لہجے میں بولا، اور اگر تم اس کے بعد بھی اپنی ٹانگ اڑے رہے تو میں تمہیں قانونی گرفت میں لے لوں گا۔ یہ گرفت ٹانگوں میں ہوگی یا گردن میں؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چند لمحے فیاض کو گھورتا رہا، پھر بولا، ٹھہرو۔ فیاض رک کر اسے بے بسی سے دیکھنے لگا۔ عمران نے الماری کھول کر وہی چرمی بیگ نکالا جسے وہ ان نامعلوم افراد کے درمیان سے پچھلی رات کو اڑا لایا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ کھول کر چند کاغذات نکال لے اور فیاض کی طرف بڑھا دیے۔ فیاض نے جیسے ہی ایک کاغذ کی تہہ کھول لی، بے اختیار اچھل پڑا۔ اب وہ تیزی سے دوسرے کاغذات پر بھی نظریں دوڑا رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ فیاض تقریباً ہانپتا ہوا بولا۔ شدت جوش سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک ردی فروش کی دکان پر، بڑی دشواری سے ملے ہیں، 2 آنا شہر کے حساب سے۔ عمران، خدا کے لیے، فیاض تھوک نکل کر بولا۔ کیا کر سکتا ہے بیچارہ عمران؟ عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ اپنی ٹانگیں اڑانے لگا، تو تم اسے قانونی گرفت میں لے لو گے۔ پیارے عمران، خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ اتنا سنجیدہ ہوں کہ تم مجھے بی پی کی ٹافیاں کھلا سکتے ہو۔ یہ کاغذات تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ سڑک پر بڑے ہوئے ملے تھے، اور اب میں نے انہیں قانون کے ہاتھوں پہنچا دیا۔ اب قانون کا کام ہے کہ وہ ایسے ہاتھ تلاش کرے جن میں ہتھکڑیاں لگا سکے۔ عمران نے اپنی ٹانگ ہٹا لی۔ فیاض نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن اسے سن لو، عمران کہکا لگا کر بولا، قانون کے فرشتے بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، تو یہی بتا دو کہ ان معاملات سے ان کاغذات کا کیا تعلق ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ عمران دفعہ سنجیدہ ہو گیا۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ کاغذات فوراً آفس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا ان بدماشوں کے پاس ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کن بدماشوں کے پاس؟ فیاض چونک کر بولا، وہی اس عمارت میں۔ میرے خدا! فیاض مضطربانہ انداز میں بڑبڑایا۔ لیکن تمہارے ہاتھ کس طرح لگے؟ عمران نے پچھلی رات کے واقعات دہرا دیے۔ اس دوران فیاض بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ کبھی کبھی وہ رک کر عمران کو گھورنے لگتا۔ عمران اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے کہا، افسوس، تم نے بہت برا کیا۔ تم نے مجھے کل یہ اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو اب دے رہا ہوں اطلاع۔ اس مکان کا پتہ بھی بتا دیا۔ جو کچھ بن پڑے کر لو۔ عمران نے کہا، اب کیا وہاں خاک پھانکنے جاؤں؟ ہاں ہاں، کیا حرج ہے؟ جانتے ہو یہ کاغذات کیسے ہیں؟ فیاض نے کہا، اچھے خاصے ہیں، ردی کے بہو بک سکتے ہیں۔ اچھا، تو میں چلا۔ فیاض کاغذات سمیت چرمی بیگ میں رکھتا ہوا بولا، کیا انہیں اسی طرح لے جاؤ گے؟ عمران نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرو، مجھے تمہارے قاتلوں کا بھی سراغ لانا پڑے گا۔ کیوں؟ فون کر کے پولیس کی گاڑی منگواؤ۔ کل رات سے وہ لوگ میری تلاش میں ہے۔ میں رات بھر گھر سے باہر ہی رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت مکان کی نگرانی ضرور ہو رہی ہوگی۔ خیر، اب تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ کیسے کاغذات ہیں؟ فیاض پھر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بےچینی سے پسینہ پوچھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، 7 سال پہلے ان کاغذات پر ڈاکہ پڑا تھا، لیکن ان میں سب نہیں ہے۔ فوراً آفس کا ایک ذمہ دار آفیسر انہیں لے کر سفر کر رہا تھا۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں اور کس مقصد سے جا رہا تھا، کیونکہ یہ حکومت کا راز ہے۔ آفیسر ختم کر دیا گیا، اس کی لاش مل گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ سیکرٹ سروس کا ایک آدمی بھی تھا۔ اس کے متعلق آج تک نہ معلوم ہو سکا، شاید وہ بھی مار ڈالا گیا ہو، لیکن اس کی لاش نہیں ملی۔ آہا، تب تو یہ بہت بڑا کھیل ہے۔ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، لیکن میں جلد ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم اب کیا کرو گے؟ ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا، عمران نے کہا۔ اور سنو، ان کاغذات کو ابھی اپنے پاس ہی دبائے رہو، اور ہینڈ بیگ میرے پاس رہنے دو۔ مگر نہیں، اسے بھی لے جاؤ۔ میرے ذہن میں کئی تدبیریں ہیں، اور ہاں، اس عمارت کے گرد دن رات پہرا رہنا چاہیے۔ آخر کیوں؟ وہاں میں تمہارا مقبرہ بنواؤں گا، عمران جھنجھلا کر بولا۔ فیاض اٹھ کر پولیس کی کار منگوانے کے لیے فون کرنے لگا۔ اسی رات کو عمران بوکھلایا ہوا فیاض کے گھر پہنچا۔
فیاض سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایسے موقع پر اگر عمران کی بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ بڑی بد اخلاقی سے پیش آتا، مگر عمران کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اس کی بدولت آج اس کے ہاتھ ایسے کاغذات لگے تھے جن کی تلاش میں عرصہ سے محکمہ سراغ رسانی سر مار رہا تھا۔ فیاض نے اسے اپنے سونے کے کمرے میں بلوا لیا۔ میں صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا بات ہے؟ کہو، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ کیا تم کبھی کبھی میری قبر پر آیا کرو گے؟ فیاض کا دل چاہا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر سچ مچ اس کو قبر تک جانے کا موقع مہیا کر دے۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے عمران کو گھورتا رہا۔ تم خاموش ہو، عمران کسی ناکام عاشق کی طرح بولا۔ میں سمجھا تمہیں شاید کسی اور سے پریم ہو گیا ہے۔ عمران کے بچے؟ رحمان کے بچے، عمران نے جلدی سے تصحیح کی۔ تم کیوں میری زندگی تلخ کیے ہوئے ہو؟ اوہو، کیا تمہاری مادہ دوسرے کمرے میں سوئی ہے؟ عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ بکواس مت کرو، اس وقت کیوں آئے ہو؟ ایک اشتیا خط دکھانے کے لیے، عمران جیب سے لفافہ نکالتا ہوا بولا۔ اس کا شوہر نہیں ہے، صرف باپ ہے۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر جلاہٹ میں پھاڑنا چاہا۔ ہاں ہاں، عمران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے پہلے پڑھو تو، میری جان مزہ نہ آئے تو میں سوری داغ بزمہ خریدار۔ فیاض نے توبہ نے کرن خط نکالا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں اس پر پڑی، بیزاری کی ساری علامتیں چہرے سے غائب ہو گئی اور اس کی ذرا استجاب نے لے لی۔ خط ٹائپ کیا ہوا تھا۔ عمران، اگر وہ جرم ہینڈ بیگ یا اس کے اندر کی کوئی چیز پولیس تک پہنچی تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ اسے واپس کر دو، بہتری اسی میں ہے، ورنہ کہیں کسی جگہ موت سے ملاقات ضرور ہوگی۔ آج رات کو 11 بجے ریس کورس کے قریب ملو۔ ہینڈ بیگ تمہاری ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے ہی آنا، ورنہ اگر تم 5000 آدمی بھی ساتھ رہو گے تب بھی گولی تمہارے ہی سینے پر پڑے گی۔ خط پڑھنے کے بعد فیاض عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ لاؤ، اسے واپس کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں۔ تم ڈر گئے؟ فیاض ہنسنے لگا۔ ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا ہے، عمران ناک کے بل بولا۔ ریوالور ہے تمہارے پاس؟ ریوالور؟ عمران اپنے آنکھوں میں انگلیاں ٹھونستے ہوئے بولا۔ ارے باپ رے، اگر نہیں ہے تو میں تمہارے لیے لائسنس حاصل کر لوں گا۔ بس کرم کرو، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور دھواں بھی نکلتا ہے، میرا دل بہت کمزور ہے۔ لاؤ، ہینڈ بیگ واپس کر دو۔ کیا بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو؟ اچھا تو تم نہیں رہوگے؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ فضول مت بکو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارے او فیاض صاحب، ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور میں باپ برے بغیر مرنا پسند نہیں کروں گا۔ ہینڈ بیگ تمہارے والد کے آفس میں بھیج دیا گیا ہے، تب انہیں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر آنسو بہانے پڑیں گے۔ کنفیوشس نے کہا تھا۔ جاؤ یار، خدا کے لیے سونے دو، 11 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ عمران گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا چلو، تم بھی یہی سوچو، فیاض نے بے بسی سے کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عمران نے کہا۔ کیا اس عمارت کے گرد اب بھی پہرا ہے؟ ہاں، کچھ اور آدمی بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ آفیسر مجھ سے اس کا سبب پوچھتے ہیں اور میں ٹالتا رہتا ہوں۔ اچھا تو اٹھو، یہ کھیل بھی اسی وقت ختم کر دے، 30 منٹ میں ہم وہاں پہنچیں گے، باقی بچے 20 منٹ۔ 11 سوا 11 بجے تک سب کچھ ہو جانا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ 11:30 بجے بتاؤں گا۔ اٹھو، میں اس وقت عالم تصور میں تمہارا عہدہ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آخر کیوں؟ کوئی خاص بات؟ علی عمران MSc PhD کبھی کوئی عام بات نہیں کرتا، سمجھے؟ ناؤ گیٹ اپ۔ فیاض نے توان و کرہن لباس تبدیل کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل بڑی تیزی سے اس دیہی علاقہ کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ عمارت تھی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر عمران نے فیاض سے کہا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تم اس وقت تک قبر کے مجاور کو باتوں میں الجھائے رکھو جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں، سمجھے؟ اس سے کمرے میں جاؤ، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ عمارت کے گرد مسلح پہرا تھا۔ دستے کے انچارج نے فیاض کو پہچان کر شروع کیا۔ فیاض نے اسے چند سرکاری قسم کی رسمی باتیں کی اور سیدھا مجاور کے حجرے کی طرف چلا گیا جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر مجاور غالباً مراقبے میں بیٹھا تھا۔ فیاض کی آڑ پر اس نے آنکھیں کھول دیں جو انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہے؟ اس نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، میں دیکھنے آیا تھا، سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں؟ فیاض بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ انہی گدھوں کی طرح پولیس بھی دیوانی ہو گئی ہے۔ کن گدھوں کی طرح؟ وہی جو سمجھتے ہیں کہ شہید مرد کی قبر میں خزانہ ہے۔ کچھ بھی ہو، فیاض نے کہا، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے روزانہ لاشیں برآمد ہوتی رہیں۔ اگر ضرورت سمجھی تو قبر کھدوائی جائے گی، بسم ہو جاؤ گے، مجاور گرج کر بولا۔
خون تھوکو گے، مرو گے، کیا سچ مچ اس میں خزانہ ہے؟ اس پر مجاور پھر گرجنے برسنے لگا۔ فیاض بار بار گلی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ عمران کو گئے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ مجاور کو باتوں میں لگائے رکھا۔ اچانک ایک عجیب قسم کی آواز سنائی تھی۔ مجاور اچھل کر مڑا۔ اس کی پشت کی طرف دیوار میں ایک بڑا سا خلا نظر آ رہا تھا۔ خیال بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اچانک دیوار کو کیا ہو گیا۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس کمرے میں آ چکا تھا، لیکن اسے بھول کر بھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ یہاں کوئی چور دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ دفعتاً مجاور چیخ مار کر اس دروازے میں غصہ چلا گیا۔ فیاض بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکال لی اور پھر وہ بھی اسی دروازہ میں داخل ہو گیا۔ یہاں چاروں طرف اندھیرا تھا، شاید وہ کسی تہہ خانے میں چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سیڑھیاں نظر آئیں۔ یہاں قبرستان کی سی خاموشی تھی۔ فیاض سیڑھیوں پر چڑھنے لگا اور جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے خود کو شہید مرد کی قبر سے برآمد ہوتے پایا، جس کا تعویذ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح سیدھا اٹھا ہوا تھا۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ صحن میں چاروں طرف گردش کر رہا تھا۔ پھر فیاض نے مجاور کو وارداتوں والے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ تم لوگوں نے مجھے برباد کر دیا، وہ فیاض کو دیکھ کر چیخا۔ آؤ اپنے کرتوت دیکھ لو، اور پھر کمرے میں گھس گیا۔ فیاض تیزی سے اس کی طرف جھپٹا۔ ٹارچ کی روشنی دیوار پر پڑی۔ یہاں کا بہت سا پلاسٹر ادھڑا ہوا تھا اور اسی جگہ 5-5 انچ کے فاصلے پر 3 بڑی چھریاں نصب تھیں۔ فیاض آگے بڑھا۔ ادھرے ہوا پلاسٹر کے پیچھے ایک بڑا سا خانہ تھا اور ان چھریوں کے دوسرے سرے اسی میں غائب ہو گئے تھے۔ ان چھریوں کے علاوہ اس خانہ میں اور کچھ نہیں تھا۔ مجاور قہر آلود نظروں سے فیاض کو گھور رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ فیاض نے مجاور کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجاور نے اس طرح کنکار کر گلا صاف کیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن خلاف توقع اس نے فیاض کے سینے پر ایک زوردار ٹکر ماری اور اچھل کر بھاگا۔ فیاض چاروں شانے چیتے گر گیا۔ سنبھلنے سے پہلے اس کا دانا ہاتھ ہولسٹر سے ریوالور نکال چکا تھا، مگر بیکار۔ مجاور نے قبر میں چھلانگ اڑا دی تھی۔ فیاض اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا، لیکن مجاور کے کمرے میں پہنچ کر بھی اس کا نشان نہ ملا۔ فیاض عمارت سے باہر نکل آیا۔ ڈیوٹی کانسٹیبل بدستور اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ انہوں نے بھی کسی بھاگتے ہوئے آدمی کے متعلق لاعلمی ظاہر کی۔ ان کا خیال تھا کہ عمارت سے کوئی باہر نکلا ہی نہیں۔ اچانک اسے عمران کا خیال آیا۔ آخر وہ کہاں گیا تھا؟ کہیں یہ اسی کی حرکت نہ ہو۔ اس خفیہ خانے میں کیا چیز تھی؟ اب سارے معاملات فیاض کے ذہن میں صاف ہو گئے تھے۔ لاش کا راز، 3 زخم جن کا درمیانی فاصلہ 5-5 انچ تھا۔ دفعتاً کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فیاض چونک کر مڑا۔ عمران کھڑا بری طرح مسو رہا تھا۔ تو یہ تم تھے؟ فیاض اسے نیچے سے اوپر تک گھورتا ہوا بولا۔ میں تھا نہیں، بلکہ ہوں۔ توقع ہے کہ ابھی 2-4 دن زندہ رہوں گا۔ وہاں سے کیا نکالا تم نے؟ چور ڈوگی پیارے فرماؤ، عمران برائی آواز میں بولا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی ہاتھ صاف کر گئے۔ میں نے تو بعد میں ذرا اس خفیہ خانے کے میکانزم پر غور کرنا چاہا تھا کہ ایک کھٹکے کو ہاتھ لگاتے ہی قبر تڑک گئی، لیکن وہاں تھا کیا؟ وہ بقیہ کاغذات جو اس جرم ہینڈ بیگ میں نہیں تھے۔ کیا؟ ارے وہ احمق، پہلے ہی کیوں نہیں بتایا تھا؟ فیاض اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ لیکن وہ اندر کس طرح گھسے؟ آؤ دکھاؤں، عمران ایک طرف بڑھتا ہوا بولا۔ وہ فیاض کو عمارت کے مغربی گوشے کی سمت لایا۔ یہاں دیوار سے ملی ہوئی قد آدم جھاڑیاں تھیں۔ عمران نے جھاڑیاں ہٹا کر ٹارچ روشن کی اور فیاض کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دیوار میں اتنی بڑی نقب تھی کہ ایک آدمی بیٹھ کر بآسانی گزر سکتا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا، فیاض بڑبڑایا۔ اور وہ پہنچا ہوا فقیر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بھی نکل گیا۔ لیکن تم کس طرح اندر پہنچے تھے؟ اسی راستے سے۔ آج ہی مجھے ان جھاڑیوں کا خیال آیا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ بقیہ کاغذات، فیاض نے بے بسی سے کہا۔ بقیہ کاغذات بھی انہیں واپس کر دوں گا۔ بلا آدھے کاغذات کس کام کے؟ جن کے پاس بھی رہیں پورے رہیں۔ اس کے بعد میں باقی زندگی گزارنے کے لیے قبر اپنے نام الاٹ کرا لوں گا۔ عمران کے کمرے میں فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی۔ وہ قریب ہی بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے گھنٹی کی طرف دھیان تک نہ دیا۔ پھر آ کر گھنٹی جب بجتی ہی چلی گئی تو وہ کتاب میز پر وٹک کر اپنے نوکر سلیمان کو پکارنے لگا۔ جی سرکار، سلیمان کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ ابے دیکھ، یہ کون الو کا پٹھا گھنٹی بجا رہا ہے؟ سرکار، فون ہے۔ فون؟ عمران چونک کر فون کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اسے اٹھا کر سڑک پر پھینک دے۔ سلیمان نے ریسیور اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو؟ عمران ماؤتھ پیس میں بولا۔ ہاں ہاں، عمران نہیں تو کیا کتا بھونک رہا ہے؟ تم کل رات ریس کورس کے قریب کیوں نہیں ملے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ بھاگ گیا ہو گدھے؟ عمران نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر سلیمان سے کہا۔ کیا کہا؟ دوسری طرف سے غراہٹ سنائی دی۔
او وہ تو میں نے سلیمان سے کہا تھا، میرا نوکر ہے۔ ہاں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پچھلی رات کو ریس کورس کیوں نہیں گیا؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تو سنا میرا دوست، عمران نے کہا، میں نے اتنی محنت مفت نہیں کی۔ ہینڈ بیگ کی قیمت 10,000 لگ چکی ہے۔ اگر تم کچھ آگے بڑھو تو میں سودا کرنے کو تیار ہوں۔ شامت آ گئی ہے تمہاری؟ ہاں ملی تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ عمران نے آنکھ مار کر کہا، آج رات اور انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد کل کسی وقت تمہاری لاش شہر کے کسی گٹر میں بہہ رہی ہوگی۔ ارے باپ، تم نے اچھا کیا کہ بتا دیا۔ اب میں کفن ساتھ لیے بغیر گھر سے باہر نہ نکلوں گا۔ میں پھر سمجھاتا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سمجھ گیا، عمران نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے پھر کتاب اٹھا لی اور اسی طرح مشغول ہو گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی پھر بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا اور جلائی ہوئی آواز میں بولا، اب میں یہ ٹیلی فون کسی یتیم خانے کو پریزنٹ کر دوں گا، سمجھے؟ میں بہت ہی مقبول آدمی ہوں۔ کیا میں نے مقبول کہا تھا؟ مقبول نہیں، مشغول آدمی ہوں۔ تم نے ابھی کسی رقم کی بات کی تھی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، کلر نہیں، فاؤنٹین پین۔ عمران نے کہا، وقت مت برباد کرو۔ دوسری طرف سے جلائی ہوئی آواز آئی، ہم بھی اس کی قیمت 10,000 لگاتے ہیں۔ ویری گڈ، عمران بولا، چلو تو یہ طے رہا، بیگ تمہیں مل جائے گا آج رات کو۔ کیا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا، اسی طرح جیسے پہلی انگلی دوسری انگلی کو جانتی ہے۔ گڈ، عمران چٹکی بجا کر بولا، تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں اصلی احمق ہوں۔ تم؟ ہاں میں۔ ریس کورس بڑی سنسان جگہ ہے، اگر بیگ لے کر تم نے مجھے تھائے کر دیا تو میں کس سے فریاد کروں گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں بتاؤں؟ تم اپنے کسی آدمی کو روپے دے کر ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں بھیج دو۔ میں مدھو بالا کی جوانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیگ واپس کر دوں گا۔ اگر کوئی شرارت ہوئی تو مجھے مرغا بنا لینا۔ اچھا، لیکن یہ یاد رہے کہ تم وہاں بھی ریوالور کی نال پر رہو گے۔ فکر نہ کرو، میں نے آج تک ریوالور کی شکل نہیں دیکھی۔ عمران نے ریسیور پیڈل پر رکھ دیا اور جیب سے چنگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ ٹھیک 8 بجے کے قریب عمران اپنے بغل میں ایک چرمی ہینڈ بیگ دبائے ٹپ ٹاپ نائٹ کلب پہنچ گیا۔ قریب ساری میزیں بھری ہوئی تھیں۔ عمران نے بار کے قریب کھڑے ہو کر مجمع کا جائزہ لیا۔ آخر اس کی نظریں ایک میز پر رک گئی جہاں لیڈی جہانگیر ایک نوجوان عورت کے ساتھ بیٹھی زرد رنگ کی شراب پی رہی تھی۔ عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے قریب پہنچ گیا۔ آہا مائی لیڈی، وہ قدرے جھک کر بولا۔ لیڈی جہانگیر نے داہنی بو اٹھا کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ ہیلو عمران، وہ اپنا دانا ہاتھ اٹھا کر بولی، تمہارے ساتھ وقت بڑا اچھا گزرتا ہے۔ یہ ہے مس تسنیم، خان بہادر ظفر تسنیم کی صاحبزادی، اور یہ علی عمران، MSc PhD۔ عمران نے احمقوں کی طرح کہا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ تسنیم بولی، لہجہ بے وقوف بنانے کا سا تھا۔ مجھے افسوس ہوا۔ کیوں؟ لیڈی جہانگیر نے حیرت زدہ آواز سے کہا، میں سمجھتا تھا کہ شاید ان کا نام گلفام ہوگا۔ کیا بےہودگی ہے؟ لیڈی جہانگیر جلا گئی۔ سچ کہتا ہوں، مجھے کچھ ایسا ہی معلوم ہوا تھا۔ تسنیم ان کے لیے قطعی موضوع نہیں۔ یہ تو کسی ایسی لڑکی کا نام ہو سکتا ہے جو تپے دک میں مبتلا ہو۔ تسنیم، بس نام کی طرح کمر جھکی ہوئی۔ تم شاید نشے میں ہو۔ لیڈی جہانگیر نے بات بنائی، لو اور پیو۔ فالودہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈیئر تسنیم، لیڈی جہانگیر جلدی سے بولی، تم ان کی باتوں کا برا مت ماننا، یہ بات پر مذاق آدمی ہے۔ او عمران، بیٹھو نا۔ برا ماننے کی کیا بات ہے؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں انہیں گلفام کے نام سے یاد رکھوں گا۔ تسنیم بری طرح جیت رہی تھی اور شاید اب اسے اپنے رویہ پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ اچھا میں چلی؟ تسنیم اٹھتی ہوئی بولی، میں خود چلا۔ عمران نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا، مائی ڈیئرز، تم دونوں بیٹھو۔ لیڈی جہانگیر دونوں کے ہاتھ پکڑ کر جھومتی ہوئی بولی، نہیں، مجھے ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ تسنیم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اور میں؟ عمران سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم پر 1000 کام قربان کر سکتا ہوں۔ بکو مت، جھوٹے، تم مجھے خواہاں کا غصہ دلاتے ہو۔ میں تمہیں پوجتا ہوں سویٹی، مگر اس بڈھے کی زندگی میں تم پھر میرا مذاق اڑانے لگے۔ نہیں ڈیئرسٹ، میں تیرا چاند، تو میری چاندنی۔ نہیں دل کا لگا۔ بس بعض اوقات تم بہت زیادہ چیپ ہو جاتے ہو۔ آئی ایم سوری، عمران نے کہا اور اس کی نظریں قریبی کے ایک میز کی طرف اٹھ گئی۔ یہاں ایک جانی پہچانی شکل کا آدمی اسے بول رہا تھا۔ عمران نے ہینڈ بیگ میز پر اسے اٹھا کر بغل میں دبا لیا۔ پھر دفعتاً سامنے بیٹھا ہوا آدمی اسے آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔ جواب عمران نے باری باری اسے دونوں آنکھیں مار دی۔
لیڈی جہانگیر اپنے گلاس کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاید اس کے ذہن میں کوئی انتہائی رومان اندیز جملہ کو بلا رہا تھا۔ میں ابھی آیا، عمران نے لیڈی جہانگیر سے کہا اور اس آدمی کی میز پر چلا گیا۔ لائے ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ رہا۔ عمران نے ہینڈ بیگ کی طرف اشارہ کیا، پھر بولا، تم لائے ہو؟ ہاں۔ اس آدمی نے ساتھ لائے ہوئے ہینڈ بیگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اسے سنبھالو اور چپ چاپ کھسک جاؤ۔ کیوں؟ وہ اسے بولتا ہوا بولا، کیپٹن فیاض کو مجھ پر شبہ ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ آدمی میری نگرانی کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ کوئی چال؟ ہرگز نہیں۔ آج کل مجھے روپوں کی سخت ضرورت ہے۔ اگر کوئی چال ہوئی تو تم بچو گے نہیں۔ آدمی ہینڈ بیگ لے کر کھڑا ہو گیا۔ یہ روپے میں نے اپنا مقبرہ تعمیر کرانے کے لیے نہیں حاصل کیے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ اس آدمی کو باہر جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ وہ اس آدمی کا دیا ہوا ہینڈ بیگ سنبھالتا ہوا پھر لیڈی جہانگیر کے پاس آ بیٹھا۔ وہ آدمی ہینڈ بیگ لیے ہوئے جیسے ہی باہر نکلا، کلب کی کمپاؤنڈ کے پارک سے دو آدمی اس کی طرف بڑھے۔ کیا رہا؟ ڈیک نے پوچھا۔ میں گیا، بیگ والے نے کہا۔ کاغذات ہیں بھی یا نہیں؟ میں نے کھول کر وہیں دیکھا۔ گدھے ہو؟ وہاں کیسے کھول کر دیکھتا؟ لاؤ، ادھر لاؤ، اس نے ہینڈ بیگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ چونک کر بولا، او یہ اتنا مزلی کیوں ہے؟ اس نے بیگ کھولنا چاہا لیکن اس میں قفل لگا ہوا تھا۔ چلے یہاں سے، تیسرا بولا۔ یہاں کھولنے کی ضرورت نہیں۔ کمپاؤنڈ کے باہر پہنچ کر وہ ایک کار میں بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک کار ڈرائیو کرنے لگا۔ شہر کی سڑکوں سے گزر کر کار ایک ویران راستے پر چل پڑی۔ آبادی سے نکل آنے کے بعد انہوں نے کار کے اندر روشنی کر دی۔ ان میں سے ایک جو کافی معمر مگر اپنے دونوں ساتھیوں سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا تھا، ایک پتلے سے تار کی مدد سے ہینڈ بیگ کا قفل کھولنے لگا، اور پھر جیسے ہی ہینڈ بیگ کا فلیپ اٹھایا گیا، پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی بے ساختہ اچھل پڑے۔ کوئی چیز بیگ سے اچھل کر ڈرائیور کی کھوپڑی سے ٹکرائی اور کار سڑک کے کنارے کے ایک درخت سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ رفتار زیادہ تیز نہیں تھی ورنہ کار کے ٹکرا جانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ تین بڑے بڑے مینڈک کار میں اچھل رہے تھے۔ برے آدمی کے منہ سے ایک موٹی سی گالی نکلی اور دوسرا ہنسنے لگا۔ شٹ اپ! بوڑھا حلق کے بل چیخا۔ تم گدھے ہو، تمہاری بدولت۔ جناب میں کیا کرتا؟ میں اسے وہاں کیسے کھول سکتا تھا؟ اس کا بھی تو خیال تھا کہ کہیں پولیس نہ لگی ہو۔ بکواس مت کرو، پہلے اطمینان کر چکا تھا، وہاں پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ کیا تم مجھے معمولی آدمی سمجھتے ہو؟ اب کچھ لونے کی موت آ گئی ہے۔ ارے تم گاڑی روک دو۔ کار رک گئی۔ بوڑھا تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، کلب میں اس کے ساتھ اور کون تھا؟ ایک خوبصورت سی عورت۔ دونوں شراب پی رہے تھے۔ غلط ہے، عمران شراب نہیں پیتا۔ پی رہا تھا جناب۔ بولا پھر کسی سوچ میں پڑ گیا۔ چلو واپس چلو۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، میں اسے وہیں کلب میں مار ڈالوں گا۔ کار پھر شہر کی طرف مڑی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اب تک مر چکا ہوگا، بوڑھے کے قریب بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ نہیں، وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہے، بوڑھا جی جلا کر بولا۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو خود بھی غافل نہ ہوگا، تب تو وہ کلب ہی سے چلا گیا ہوگا۔ بحث مت کرو، بوڑھا گرج کر بولا۔ میں اسے ڈھونڈ کر ماروں گا، خواب اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ عمران چند لمحے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر تیزی سے وہ بھی باہر نکلا اور اس نے کمپاؤنڈ کے باہر ایک کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ وہ پھر اندر واپس آ گیا۔ کہاں بھاگتے پھر رہے ہو؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں نشے سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ ذرا کھانا ہضم کر رہا ہوں، عمران نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیڈی جہانگیر آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی۔ عمران کی نظریں بدستور گھڑی پر جمی تھی۔ وہ پھر اٹھا۔ اب وہ ٹیلی فون بوتھ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو سپر فیاض، میں عمران بول رہا ہوں، بس اب روانہ ہو جاؤ۔ ریسیور رکھ کر وہ پھر ہال میں چلایا، لیکن وہ اس بار لیڈی جہانگیر کے پاس نہیں بیٹھا تھا۔ چند لمحے کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک ایسی میز پر جا بیٹھا جہاں تین آدمی پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تینوں اس کے شناسا تھے، اس لیے انہوں نے برا نہیں مانا۔ شاید 15 منٹ تک عمران ان کے ساتھ کہہ کے لگاتا رہا، لیکن اس دوران بار بار اس کی نظریں داخلے کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ اچانک اسے دروازے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس سے اس نے چند روز قبل کاغذات والا ہینڈ بیگ چھینا تھا۔ عمران اور زیادہ انہماک سے گفتگو کرنے لگا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے داہنے شانے میں کسی چیز کی چبھن محسوس کی۔ اس نے کنکیوں سے داہنی طرف دیکھا۔ بوڑھا اسے لگا ہوا کھڑا تھا اور اس کا بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور اسی جیب میں رکھی ہوئی کوئی سخت چیز عمران کے شانوں میں چبھ رہی تھی۔ عمران کو یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ ریوالور کی نالی ہی ہو سکتی ہے۔ عمران صاحب، بوڑھا بڑی خوش اخلاقی سے بولا، کیا آپ چند منٹ کے لیے
باہر تشریف لے چلیں گے؟ آہا چچا جان، ایمان جہا کر بولا، ضرور ضرور، مگر مجھے آپ سے شکایت ہے، اس لیے آپ کو بھی کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے۔ آپ چلیے تو، مرے نے مسکرا کر کہا۔ مجھے اس گدھے کی حرکت پر افسوس ہے۔ عمران کھڑا ہو گیا، لیکن اب ریوالور کی نال اس کے پہلو میں چبھ رہی تھی۔ وہ دونوں باہر آئے، پھر جیسے ہی وہ پارک میں پہنچے، مرے کے دونوں ساتھی بھی پہنچ گئے۔ کاغذات کہاں ہیں؟ مرے نے عمران کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ پارک میں سناٹا تھا۔ دفعتاً عمران نے مرے کا بایاں ہاتھ پکڑ کر تھوڑی کے نیچے ایک زوردار گونسا رسید کیا۔ مرے کا ریوالور عمران کے ہاتھ میں تھا اور مرا لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اسے سنبھال لیا۔ میں کہتا ہوں وہ 10,000 کہاں ہے؟ عمران نے چیخ کر کہا۔ اچانک مہندی کی بار کے پیچھے سے 8-10 آدمی اچھل کر ان تینوں پر آ پڑے اور پھر ایک خطرناک جدوجہد کا آغاز ہو گیا۔ وہ تینوں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ سپر فیاض، عمران چیخا، داڑھی والا، لیکن داڑھی والا اچھل کر بھاگا۔ وہ مہندی کی بار گھلانے ہی والا تھا کہ عمران کے ریوالور سے شعلہ نکلا، گولی ٹانگ میں لگی اور بڑا مہندی کی بار میں پھنس کر رہ گیا۔ ارے باپ رے باپ! عمران ریوالور پھینک کر اپنا منہ بیٹنے لگا۔ وہ دونوں پکڑے جا چکے تھے۔ فیاض زخمی بوڑھے کی طرف جھپٹا جو اب بھی باندھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ فیاض نے ڈانٹ پکڑ کر مہندی کی بار سے گھسیٹ لیا۔ یہ کون؟ فیاض نے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ فائر کی آواز سن کر پارک میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ برا بے ہوش نہیں ہوا تھا، وہ کسی زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ عمران نے جھک کر اس کی مصنوعی داڑھی نوچ لی۔ خائیں! فیاض تقریباً چیخ پڑا۔ سر جہانگیر! سر جہانگیر نے پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عمران کے ٹھوکر نے اسے باز رکھا۔ ہاں سر جہانگیر! عمران بڑبڑایا، کہ غیر ملک کا جاسوس، قوم فروش غدار۔ دوسرے دن کیپٹن فیاض عمران کے کمرے میں بیٹھا، اسے تحیر آمیز نظروں سے گھور رہا تھا اور عمران بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مجھے خوشی ہے کہ ایک بڑا غدار اور وطن فروش میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ سر جہانگیر جیسا معزز اور نیک آدمی بھی کسی غیر ملک کا جاسوس ہو سکتا ہے۔ مگر وہ قبر کا مجاور کون تھا؟ فیاض نے بے صبری سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، لیکن درمیان میں ٹوکنا مت۔ وہ بیچارہ اکیلا ہی یہ مرحلہ طے کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کا کھیل بگاڑ دیا۔ پچھلی رات میں مجھے ملا تھا، اس نے پوری داستان دہرائی، اور اب شاید ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا ہے۔ اسے بڑی زبردست شکست ہوئی ہے، اب وہ کسی کو منہ نہیں دکھانا چاہتا۔ مگر وہ ہے کون؟ ایاز! چونکا نہیں، میں بتاتا ہوں۔ یہی ایاز وہ آدمی تھا جو فارن آفس کے سیکرٹری کے ساتھ کاغذات سمیت سفر کر رہا تھا۔ آدھے کاغذات اس کے پاس تھے اور آدھے سیکرٹری کے پاس۔ ان پر ڈاکہ پڑا، سیکرٹری مارا گیا اور ایاز کسی طرح بچ گیا۔ مجرموں کے ہاتھ صرف آدھے کاغذات رکھے۔ ایاز فارن آفس کی سیکرٹ سروس کا آدمی تھا، وہ بچ گیا، لیکن اس نے آفس کو رپورٹ نہیں دی۔ وہ دراصل اپنے زمانے کا مانا ہوا آدمی تھا، اس لیے اس شخص نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ مجرموں سے آدھے کاغذات وصول کیے بغیر آفس میں نہ پیش ہو۔ وہ جانتا تھا کہ آدھے کاغذات مجرموں کے کسی کام کے نہیں، وہ بقیہ آدھے کاغذات کے لیے اسے ضرور تلاش کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے مجرموں کا پتہ لگا لیا، لیکن ان کے سرغنہ کا سراغ نہ مل سکا۔ وہ حقیقتاً سرغنہ ہی کو پکڑنا چاہتا تھا۔ دن گزرتے گئے، لیکن ایاز کو کامیابی نہ ہوئی۔ پھر اس نے ایک نیا جال بچھایا۔ اس نے وہ عمارت خرید لی اور اس میں اپنے ایک وفادار نوکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ اس دوران میں اس نے اپنی سکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک قبر دریافت کی اور وہ سارا میکنزم ترتیب دیا۔ اچانک اسی زمانے میں اس کا نوکر بیمار ہو کر مر گیا۔ ایاز کو ایک دوسری ترکیب سوچی۔ اس نے نوکر پر میک اپ کر کے اسے دفن کر دیا اور اس کے بیس میں رہنے لگا۔ اس کارروائی سے پہلے اس نے وہ عمارت قانونی طور پر جج صاحب کے نام منتقل کر دی اور صرف ایک کمرہ رہنے دیا۔ اس کے بعد ہی اس نے مجرموں کو اس عمارت کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے طریقے اختیار کیے کہ مجرموں کو یقین ہو گیا کہ مرنے والا سیکرٹ سروس ہی کا آدمی تھا اور بقیہ کاغذات وہ اسی عمارت میں کہیں چھپا کر رکھ لیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ان لوگوں کی رسائی اس کمرے تک ہوئی جہاں ہم نے لاشیں پائیں۔ دیوار والے خفیہ خانے میں سچ مچ کاغذات تھے۔ اس کا اشارہ بھی انہیں ایاز کی ہی طرف سے ملا تھا۔ جیسے ہی کوئی آدمی خانے والی دیوار کے نزدیک پہنچتا تھا، ایاز قبر کے تعویذ کے نیچے سے ڈراؤنے آوازیں نکالنے لگتا تھا اور دیوار کے قریب پہنچا ہوا آدمی سہم کر دیوار سے چپک جاتا۔ ادھر ایاز قبر کے اندر سے میکنزم کو حرکت میں لاتا اور دیوار سے 3 چھجیاں نکل کر اس کی پشت میں پیوست ہو جاتی۔ یہ سب اس نے محض سرغنہ کو پکڑنے کے لیے کیا تھا، لیکن سرغنہ میرے ہاتھ لگا۔ اب ایاز شاید زندگی بھر
اپنے متعلق کسی کو کوئی اطلاع نہ دے، اور کیپٹن فیاض، میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ اس کا نام کیس کے دوران میں کہیں نہ آنے پائے گا، سمجھے؟ اور تمہیں میرے وعدے کا پاس کرنا پڑے گا، اور تم اپنی رپورٹ اس طرح مرتب کرو کہ اس میں کہیں محبوبہ یکچشم کا نام بھی نہ آنے پائے۔ وہ تو ٹھیک ہے، فیاض جلدی سے بولا۔ وہ 10,000 روپے کہا ہے جو تم نے سر جہانگیر سے وصول کیے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، عمران اپنے دیدے پر آ کر بولا۔ آدھا آدھا مان لے، کیوں؟ بکواس ہے، اسے میں سرکاری تحویل میں دوں گا، فیاض نے کہا۔ ہرگز نہیں، عمران نے جھپٹ کر وہ چرمی ہینڈ بیگ میز سے اٹھا لیا۔ یہ اسے پچھلی رات سر جہانگیر کے ایک آدمی سے ملا تھا۔ فیاض نے اسے ہینڈ بیگ چھین لیا اور پھر وہ اسے کھولنے لگا۔ خبردار، ہوشیار، عمران نے چوکی دانوں کی طرح ہانک ہو گئی، لیکن فیاض ہینڈ بیگ کھول چکا تھا، اور پھر جو اس نے ارے باپ کہہ کر چھلانگ ہو رہی، ہینڈ بیگ سے ایک سیاہ رنگ کا سامنے کر کر فرش پہ ڈھینگ رہا تھا۔ ارے خدا تجھے غارت کرے، عمران کے بچے، کمینے! فیاض صوفے پر کھڑا ہو کر ڈالا۔ سام بان اٹھا کر صوفے کی طرف لپکا۔ فیاض نے چیخ مار کر دوسری کرسی پر چھوڑا ہو گئی۔ کرسی الٹ گئی اور وہ منہ کے بل فرش پر گرا۔ اس بار اگر عمران نے پھرتی سے اپنے جوتے کی ایڑی سام کے سر پر نہ رکھ دی ہوتی تو اس نے فیاض کو دس ہی لیا ہوتا۔ سام کا بتیا جسم عمران کی پنڈلی سے لپٹ گیا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اوپر سے فیاض اس پر گونسوں اور تبلوں کی بارش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے دونوں سے اپنا پیچھا چھڑایا۔ تم بالکل پاگل ہو، دیوانے، وحشی، فیاض ہامتا وہ بولا۔ میں کیا کروں جانے من؟ خیر، اب تم اسے سرکاری تحویل میں دے دو۔ اگر کہیں میں رات کو ذرا سا بھی چوک گیا ہوتا تو اس نے مجھے اللہ میاں کی تحویل میں پہنچا دیا تھا۔ کیا سر جہانگیر؟ ہاں، ہم دونوں میں مینکوں اور سانپوں کا تبادلہ ہوا تھا، عمران نے کہا اور مغموم انداز میں چیونگم چبانے لگا، اور پھر اس کے چہرے پر وہی پرانی حماقت طاری ہو گئی